बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। सबसे पहले तो आप सबको, देखने वालों को और जो मुझे फ़ॉलो करते हैं उन सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। यौम आज़ादी का ये दिन जो कि यकीनी तौर पे हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहमियत का हामिल है। हम इसे मनाते हैं और इस दिन के बारे में अपने बच्चों को भी बताते हैं और उनको हम ऐसे मकामात पर और ऐसे इवेंट्स में लेके जाते हैं जहाँ पर पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा हो, पाकिस्तान के मिली नगमे जो हैं वो बजाए जा रहे हों, ताकि इन बच्चों के दिलों में भी जज्बा हुब्बुल वतनी जो है वो उजागर हो और उनको पता चले कि पाकिस्तान जो है उसकी क्या अहमियत है। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो इस यौम आज़ादी पर नाराज़ हैं। बहुत से लोग जो हैं वो नाराज़ दिखाई दिए और उसमें बहुत सी सियासी जमातों के लोग भी हैं जो कि नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और इन सियासी जमातों की जानिब से, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, जिसमें MQM ओरिजिनल या MQM लंदन वो भी शामिल है, क्योंकि एक दो रोज़ से हम देख रहे थे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से भी ट्वीट्स किए जा रहे थे और वो भी अपनी जो हम ये कह लें कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात जो कि उनके बहुत अरसे से, आज से नहीं है। उनका ये कहना है कि जी, जब तक आप जो मिसिंग पर्सनस हैं, जब तक वो तमाम लोग जिनको गैर कानूनी तौर पे और मावराए अदालत जिन लोगों को इस वक्त गायब किया हुआ है, उठाया हुआ है और उनको जो है उनके अहल खाना से नहीं मिलवाया जा रहा, ना ही उन्हें किसी भी अदालत में पेश किया जा रहा है, ऐसे वो तमाम लोग जब तक कैद रहेंगे और आज़ाद नहीं होंगे तब तक वो किसी भी यौम आज़ादी को यौम आज़ादी के तौर पे नहीं मनाना चाहते। और वो ये समझते हैं कि ये जो एक निज़ाम है, ये बेसिकली जाबिराना निज़ाम है और इस निज़ाम के तहत ही लोगों को गायब रखा गया है। तो ये भी एक मौक़िफ़ है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसका ये मौक़िफ़ है कि जी हमारे जो चेयरमैन हैं, साबिक़ चेयरमैन कहेंगे अब तो, और बानी उनको जो है वो क्योंकि गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये अलग बात है कि उन्हें जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस में सज़ा मिलने के बाद अटक जेल भेजा गया है। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जी ये फ़ैसला जो था ये गलत फ़ैसला था, ये ऐसा फ़ैसला था कि जिसको वो नहीं मानते। लिहाजा जब उनके जो चेयरमैन हैं वो जेल में हैं, तो वो आज़ाद नहीं हैं, तो फिर हम आज़ादी किस बात की मनाएं। ये एक तासुर जो है वो दिया जा रहा है। बहरहाल किसी को भी हम आज़ादी मनाने से और ना मनाने से ना रोक सकते हैं ना मना कर सकते हैं। ये लोगों का अपना अपना जो है वो मौक़िफ़ है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि क्योंकि हम शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह ताला की, आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेते हैं, वो कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनको अभी दुरुस्त होने की ज़रूरत है, जिनकी हमें सही डायरेक्शन का जो है वो पता लगना ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, ये जारी रखते हैं, बराए नाम ही सही, जैसे भी सही। लेकिन ये आज़ादी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें ये जो आज़ाद फ़ज़ा मैसर है, ये शायद बहुत से उन लोगों से पूछें कि जो कि आज़ाद नहीं हैं। तो ठीक है, उनका अपना मौक़िफ़ है, वो नहीं मनाना चाहते, ना मनाएं। और कराची के भी हमने देखा कि लोगों को कॉल ये दी गई कि जी झंडे जो हैं वो आप अपने घरों पर नहीं लगाएंगे। बहुत से लोगों ने नहीं लगाए, ऐसी फुटेजेस जो हैं वो भी शेयर की गई हैं। और फिर इसके अलावा जनाब एक और बात ये आई सामने कि बहुत से लोग जो हैं वो इस बात पर थोड़ा सा नाला दिखाई दिए कि जी ये क्या बात हुई, जी दफ़ा 144 जो है वो आपने लगा दी, और इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि दफ़ा 144 जो है वो लगाई गई हो आज़ादी के मौके पे। तो उन लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जो दफ़ा 144 है, पहले तो ये समझ लें कि दफ़ा 144 जो है वो है क्या। बड़ी सिंपल सी बात है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास एक इख्तियार है, ये सेक्शन 144 जो है ताज़ीरात पाकिस्तानी या पाकिस्तान पीनल कोड, उसके तहत दफ़ा 144 के तहत किसी भी चीज़ पर पाबंदी लगाई जा सकती है। यकीन जानिए कि दफ़ा 144 के तहत जो है वो बर्गर खाने पे, गोला गंडा खाने पे, आइसक्रीम खाने पर भी पाबंदी लग सकती है। ये वो दफ़ा है उस यानी कि कानून की कि जिसमें इंतज़ामिया को या ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, इनके पास ये इख्तियार होता है कि किसी भी चीज़ पर पाबंदी लगा लें। और ये जो दफ़ा 144 नाफिज होती है, लगती है, ये आपने देखा है कि मुहर्रमुल हराम में 9-10 मुहर्रम को, फिर उसके अलावा जब चांद रात होती है या कोई मौका होता है, ऐसा इवेंट होता है, या 13 अगस्त की रात होती है, 14 अगस्त, तो उस वक्त भी ये इसलिए लगाई जाती है कि जी उसके तहत, यानी दफ़ा 144 के तहत डबल सवारी पर पाबंदी हो जाती है। दफ़ा 144 के तहत जो है वो बहुत सारे ऐसे काम, जैसे कि ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना और कोई हवाई फायरिंग करना, ये ऐसे वाक़यात हैं
جن کی روک تھام کے لیے، جن کو روکنے کے لیے یہ دفعہ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے. اور اگر اس دفعہ کے تحت کوئی غلط یعنی کہ اقدام کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے، وہ بھی غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن نقص امن کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جا سکتی ہے. تو نقص امن کے اندیشے کے تحت تو اس میں بہت سے لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ تو پہلی دفعہ لگی ہے، تو پہلی دفعہ نہیں لگی ہے، یہ ہمیشہ لگتی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کی یادداشت بڑی کمزور ہے، آپ کی یادداشت جو ہے نا وہ شاید ایک ہی جماعت، ایک ہی لوگوں تک جا کے محدود ہو جاتی ہے، دائیں بائیں جو ہے وہ اس سے جاتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے شاید آپ یہ سمجھتے ہیں. بہرحال لوگوں نے جشن آزادی منایا ہے، ایسی بات نہیں ہے. کراچی کی مثال اگر آپ لے لیں، کراچی میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے، بے شمار لوگ باہر نکلے، اور لوگ جو ہیں وہ شارع فیصل پر بھی جمع ہوئے، اور فوٹیجز بھی آ رہی ہیں. کامران ڈسوری صاحب جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا، حالانکہ میں نے اس پر اعتراض کیا تھا، ان کا جو ٹویٹ تھا کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ فلاں فلاں مقام پہ آئیں، وہاں سے جو ہے وہ ہم ریلی نکالیں گے، چلیں گے، تو اس میں انہوں نے جی 5 پلاٹ اور گاڑی اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا لکھا ہوا تھا اپنے ٹویٹ میں کہ ہم انعام میں دیں گے. تو میں نے اس پہ یہ لکھا تھا کہ جی یہ لالچ دے کے جو ہے وہ کیوں بلایا جا رہا ہے. اچھا یہ کام پھر گورنر کا نہیں ہونا چاہیے نا، یہ کام کوئی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے وہ کرا رہی ہے، یا کوئی یہ کہہ لیں کہ ہم کوئی سوسائٹی ہے کوئی بہت بڑی، یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کمپنیز ہیں جو کہ اپنی پروموشن کے لیے کام کرتی ہیں. تو ٹھیک ہے، بحریہ ٹاؤن کرے، سمجھ میں آتا ہے کہ جی انہوں نے کوئی ارینجمنٹ کی ہوئی ہے، ایونٹ کیا ہوا ہے، وہاں پہ لوگ آئیں اور ان کو جو ہے وہ انعامات دیے جائیں گے. لیکن گورنر جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں، اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ جی لوگ شاید اکٹھے ہونا نہیں چاہتے، جمع نہیں ہو رہے، تو آپ ان کو لالچ دے کے جو ہے وہ بلا رہے ہیں. تو یہ گورنر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ یہ لالچ دے کر بظاہر جو ہے وہ بلائیں لوگوں کو اور کہیں کہ جی آؤ جی جشن آزادی مناتے ہیں. آپ ویسے ہی بلائیں، لوگ آئیں گے. اگر لوگ آپ کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو لوگ آئیں گے. اور جیسے کہ ابھی کلیم بھی کیا جا رہا ہے کامران ڈسوری صاحب کی طرف سے کہ لوگ جو ہیں وہ پہنچے ہیں، آئے ہیں، انہوں نے جشن آزادی منایا، بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے، لوگ آئیں نکلیں. اور جو لوگ نہیں منا رہے جشن آزادی اس وجہ سے کہ جی وہ اس موقف پر ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ مسنگ ہیں جن کی جو ہے وہ آزادی ابھی تک جو ہے وہ یقینی نہیں بنائی گئی، اس وجہ سے وہ نہیں سمجھتے کہ آزادی منائی جائے، تو یہ ان کا پریروگیٹو ہے، ان کا موقف ہے. ان کو بھی کوئی زبردستی جو ہے وہ ان کے گھر پہ جا کے نا جھنڈا نہیں لگایا جا سکتا. مرضی ہے، جس نے منانا ہے وہ منائے، جس نے نہیں منانا، جس نے نہیں سیلیبریٹ کرنا وہ نہ کرے. بہت سے لوگ ہیں نہیں کرتے سیلیبریٹ، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو کرتے ہیں، اور کچھ تو ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں. مثلاً وہ جو سائلنسر بائک کے نکال کے، اور وہ جو بہت سے لوگ جو ہیں وہ باجے ہاتھ میں لے کے پاں 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 جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. تو یہ جو پاں پاں کر کے جو آپ پولوشن پھیلاتے ہیں نا، نوائز پولوشن اس کو کہتے ہیں، اس سے خدارا باز آ جائیں. اور مجھے حیرت ہے، میرا خیال ہے سندھ میں شاید عدالت کی جانب سے جو ہے وہ یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ نہ باجے جو ہیں وہ بکیں گے، نہ باجے بجیں گے. لیکن دیکھا یہی گیا کہ ہر طرف جو ہے وہ بہت کچھ بج رہا تھا، تو باجے بھی بج رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، پھر یہ جو یوم آزادی ہے، اس یوم آزادی پہ ہم نے ایک اکا دکا واقعات جو ہیں وہ دیکھے. میں اس بارے میں بھی کہوں گا. جیسے لندن میں واقعہ ہوا، ہنا پرویز بٹ صاحبہ جو ہیں وہ جا رہی تھیں، سڑک پہ واک کر رہی تھیں، شاید اے ٹی ایم سے نکلی ہیں یا ایکسچینج سے، وہاں سے کچھ پیسے چینج کرا کے. وہ فوٹیجز سب نے دیکھی، اپنے بیٹے کے ساتھ تھیں مبینہ طور پہ. اور وہ جو ہے، بلکہ نہیں معاف کیجیے گا، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ تھی. تو وہ واک کر رہی ہیں، تو کسی نے ان کے پیچھے سے آوازیں کسی ہیں اور گندی غلیظ گالیاں دی ہیں، اور بہت ہی کوئی نیچ قسم کی جو ہے نا وہ حرکت ہے. اچھا، جب یہ ہم وہ کرتے ہیں نا، یعنی کنڈیم کرتے ہیں اس بات کو، اس واقعے کو، تو شہباز گل جیسے لوگ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں آگے، یا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں واقعے پہ آپ نے جب فلاں پی ٹی آئی کی خاتون کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو کسی نے نہیں کیا تھا. او بھائی، ایک تو آپ کا کوئی دماغی توازن خراب ہے. شہباز گل اینڈ کمپنی جو بھی جیسے لوگ ہیں، اس طرح کے واقعات جب بھی ہوتے ہیں تو چاہے اجمل جامی ہو، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی بہت سارے بے شمار لوگ ہیں ہمارے صحافی حلقے کے ہیں یا عام لوگ ہیں، کنڈیم کرتے ہیں ہر چیز کو. اگر وہ صنم جاوید، اگر وہ کیا نام ہے آپ کی جو بھی جو خواتین اندر ہیں، اگر دیکھیں قانون کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف جو بھی ہو وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، بد تہذیبی کرے، اور اس کا آغاز کیا کس نے ہے؟ آپ تو موجد ہیں اس کے. ثنا مرزا کو بوتلیں کون مارتا تھا کھڑے ہو کے جب وہ ڈی ایس این جی سے رپورٹنگ کر رہی ہوتی تھی پی ٹی آئی کے جلسے سے؟ ٹھیک ہے. غریدہ فاروقی پہ آوازیں کون کستا تھا؟ آج بھی جو ہے وہ آوازیں کسی جاتی ہیں جب وہ کہیں سے گزرے. تو اور ٹویٹر کے اوپر کیا آپ لوگ حال کرتے ہیں.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جی پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ ہوگا تو جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ نہیں کریں گے، نہیں، اس کو بھی کنڈیم کریں گے، وہ بھی غلط ہے۔ خواتین کے ساتھ کیا، مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو کہ آپ انہیں جناب اس طرح سے گھیر کے اور ان کی فیملیز کے سامنے جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کریں یا بوتلیں پھینکیں، یہ کسی بھی، یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ انگلینڈ جیسا جو تہذیب یافتہ ملک ہے وہ بھی ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، ان بالکل ہی یعنی کہتے ہیں نا کہ جاہل قسم کے لوگوں کا، کہ یہ وہاں جا کر بھی کوئی تہذیب نہیں سیکھے، وہاں جا کر بھی کرٹیسین میں نہیں آئی کہ کوئی تمیز تہذیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ آرگیومنٹ کریں، آپ جو ہے وہ کوئی بات کرنی ہے آپ اس میں آرگیومنٹ کریں، آپ دلیل دے کے بات کریں، آپ اس پہ بحث کریں، لیکن یہ کیا آپ پیچھے سے گندی غلیظ گالیاں، جو پتہ نہیں کس قسم کی لینگویج اس کے اندر جو ہے وہ استعمال کی ہے، گھٹیا لینگویج استعمال کی ہے، بہت ہی شیمفل ہے یہ، بہت ہی اور جو لوگ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ اس سے بڑے مطلب ان پر جو ہے نا یہ میں کیا کہوں، میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا، کہ وہ ان سے بڑے جو ہے نا وہ بے شرمی ہے کہ جو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کیسے، بھائی یہ چھوڑ دو کہ وہ ہینا پرویز بٹ ہے، وہ نون لیگ سے کوئی بھی ہو، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی خاتون جا رہی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، اگر وہ مجرم بھی ہے نا آپ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ خان صاحب کو جب یہاں سے گردن سے ایسے یہ پکڑا تھا اس پر بھی ہم نے کہا تھا کہ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس طرح سے پکڑ کے لے کے جائیں، کھینچ کے لے کے جائیں، جو چیز غلط ہے وہ سب کے لیے غلط ہے، جو چیز صحیح ہے وہ سب کے لیے صحیح ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی پک اینڈ چوز کرنا کہ فلانی ہے تو یہ ہے تو فلانے نہیں، ایسا یہ غلط ہے، ہوا ہے غلط وہ واقعہ، وہ بری بات ہے، وہ غلط بات ہے، اسے کنڈیم کرنا چاہیے، آپ ان کے نظریے سے 100 دفعہ اختلاف کریں، ٹھیک ہے، آپ جو مرضی ان کو ووٹ نہ کریں اگلی دفعہ جب الیکشن ہو، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ اگر آپ کی جس شخص نے یہ گندی غلیظ گالیاں دی ہیں، جس جاہل آدمی نے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے جس نے وہ ویڈیو بنائی ہے، اس بے شرم کو یہ شرم نہیں آئی کہ اگر تمہاری خواتین کہیں جا رہی ہوں ان کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پھر تم کیا مر جاؤ گے غیرت سے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے یار، جو بھی کوئی جس نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے، بہت ہی پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ کیا وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تمیز تہذیب کے دائرے میں رہو۔ میری زبان خراب ہو گئی ہے، میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا، لیکن ایسے شخص کا، ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی زبان جو ہے نا وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اینی وے موڈ خراب کر دیا خواہ مخواہ کا ایسی باتوں سے، آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا میں کوئکلی صرف آپ کو بتاؤں کہ جو اس یوم آزادی جو گزرا ہے یہ اس کے موقع پر مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والے 304 پاکستانیوں اور غیر ملکیوں کو اعزازات کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ اب انہیں جو ہے وہ 23 مارچ کو اگلے سال جب 2024 میں تقریب ہوگی تو ان کو اعزازات دیے جائیں گے، اور ان میں کوئکلی میں بتاؤں آپ کو، اس میں ماہر تعلیم بھی ہوں گے، سائنسدان، شاعر، صحافی اور اداکار بھی شامل ہیں۔ اچھا جی، اس میں آپ کو بتاؤں کہ منتخب ہونے والوں میں شاعر افتخار عارف، ٹھیک ہے جی، ڈیزرو کرتے ہیں، سابق ہاکی کپتان اصلاح الدین، سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب واجی واہ، سینیٹر راجہ ظفر الحق صاحب، سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کو نشان امتیاز دیا جائے گا، جبکہ سعودی شہزادہ خالد بن سلمان، چینی نائب وزیر اعظم ہی لیفنگ کو ہلال پاکستان عطا کیا جائے گا۔ اچھا جی، اور سعودی عرب کے وزیر دفاع طلال بن عبداللہ کو ستارہ پاکستان سے نوازا جائے گا۔ اچھا جی، یہ ہو گئے۔ پھر ان کے علاوہ جناب 17 پاکستانی ہیں جن کو ہلال امتیاز سے نوازا جائے گا، اور چیئرمین ایچ ای سی ڈاکٹر مختار احمد، گلوکار راحت فتح علی سمیت 17 پاکستانیوں کو ہلال امتیاز دیا جائے گا۔ معروف شاعر انور مسعود صاحب، کمال بھائی، ویل ڈیزرو۔ انور مسعود صاحب اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب، زبردست، بے شک ان کو ہلال امتیاز سے نوازا جائے گا۔ ٹریفک حادثے میں جاں بحق سابق وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کے لیے بھی ہلال امتیاز کا اعلان کیا گیا ہے، اور فلم ڈائریکٹر سرمد سلطان کھوسٹ سمیت 50 کے قریب افراد ہیں جن کو ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو، صحافی واصف ناگی، ڈی جی نیب وقار چوہان کو ستارہ امتیاز دیا جائے گا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، مرزا اختیار بیگ، کوہ پیما نائلہ کیانی، فہد ہارون، ڈاکٹر امجد، سراج بیمن اور دیگر کو ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا، جبکہ صحافی خالد مسعود خان، سہیل وڑائچ، ہمارے استاد سلمان غنی صاحب، ویل ریسپیکٹڈ، ان کو بھی ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ مختلف شعبوں میں خدمات انجام دینے والے 118 شہریوں کو تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا، اور اس میں ہماری پرانی کولیگ صحافی غریدہ فاروقی، وقار ستی صاحب، فاروق عادل، فہد حسین صاحب، یہ بھی ہمارے کولیگ ہیں، رہ چکے ہیں، اور سلیم بخاری صاحب جو ہیں ان کو بھی تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ تو یہ جناب وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ 23 مارچ 2024 کو تمغے دیے جائیں گے، لیکن بس ایک پوائنٹ ہے نا وہ ضرور اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔
وہ یہ کہ آپ بالکل دیں بھائی، جس کو آپ سمجھتے ہیں بہتر آپ تمغہ دیں. مجھے نہیں پتہ اس کی کیا کوئی وہ ہوتی ہے، کس طرح سے، کس میرٹ کا سسٹم اس کا کیا ہے، مجھے نہیں پتہ بالکل بھی. لیکن بہرحال جس کو بھی دیں، بس یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کہ ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ جو شاید آپ کے یعنی کہ جو گورنمنٹ گزری ہوتی ہے اس کے یعنی کہ حق میں بات کرتے ہیں یا پرو ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ تاثر نہیں جانا چاہیے. ہر طرح کے لوگ ہونے چاہیے، ہر طرح کے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہونے چاہیے، اور ہر طرح کا موقف رکھنے والے لوگ ہونے چاہیے. بات تب ہے، یہ نہیں ہے کہ جی جو صرف آپ کا ایک جو ہے وہ موقف جو ہے یا آپ کے ساتھ وہ ایک پیج پر ہیں تو تبھی آپ ان کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تمغہ دیں. بس یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے. اور اس میں مجھے جو ابھی اطلاعات ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ درست ہے یا نہیں، کیونکہ اسد کھرل صاحب جو ہیں صحافی، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا، اور ان کی بہت سی خبریں کیونکہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، صحیح نہیں ہوتی ہیں، وہ بیک فائر کر جاتی ہیں، تو مجھے نہیں پتہ یہ صحیح ہے غلط ہے، اس کو کنفرم کرنا ضروری ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ جی شاہ زیب خانزادہ صاحب جو ہیں جیو کے اینکر پرسن، ان کو بھی جو ہے وہ نامزد کیا گیا، اور ان کو شاید کوئی اعزاز وغیرہ کے لیے جو ہے وہ بلایا گیا، لیکن انہوں نے معذرت کی. اگر یہ اسد کھرل صاحب کی خبر درست ہے اور ٹھیک ہے، اور وہ اس بنیاد پہ معذرت کی شاہ زیب خانزادہ صاحب نے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت یہ ویلڈ پوائنٹ ہے، زبردست، اور ہم شاہ زیب سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ بالکل، کیونکہ شاہ زیب خانزادہ پاکستان کے ان چند صحافیوں میں شامل ہیں جو واقعی غیر جانبدار ہیں، جو رپورٹنگ کرتے ہیں غیر جانبداری سے، وہ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جو بھی سامنے ان کے ہوتا ہے اس کا اپوزٹ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ضرور لے کر آتے ہیں، اس سے سوال دبنگ انداز میں کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ جی واہ واہ درباری نہیں بن جاتے. تو شاہ زیب خانزادہ نے یہ کہہ کر جو ہے وہ سنا ہے، جو اسد کھرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ منع کر دیا کہ جی اگر میں نے کوئی آپ سے، یعنی شہباز شریف صاحب جو چلے گئے، ان سے اگر میں نے کوئی اعزاز یا سرٹیفکیٹ لیا تو یہ میری اس سے غیر جانبداری جو ہے وہ متاثر ہوگی، میری ساکھ متاثر ہوگی. اگر ایسا ہے تو یہ بہت زبردست بات ہے، اور میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ شاہ زیب ایسا کر سکتے ہیں. یہ بہت زبردست بات ہے. تو ایسے جو لوگ ہیں نا، یہ انسپریشن ہوتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی حکومت سے کوئی ایسا فائدہ نہ لیں کہ جس سے کل کو جو ہے وہ آپ پر، آپ کی جو غیر جانبداری ہے اس پر انگلی اٹھے، اس پر آنچ آئے. تو یہ بڑی ایک زبردست بات ہے. تو جناب یوم آزادی کا موقع، اور ایک بار پھر جاتے جاتے اس میں یہی پیغام کہ جی اپنا خیال رکھیے، اور اپنی نہیں ایک دوسرے کی آزادی کا خیال رکھیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ صرف اپنی نہیں، ایک دوسرے کی آزادی کا خیال رکھتے ہوئے جشن آزادی کو منائیے، اور اچھے سے منائیے، بالکل جس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. بس تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کسی کو جو ہے وہ آپ مشکل میں نہ ڈالیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.